अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुर हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट और मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट बनने पर मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि दिली खुशी हुई दोनों ओहदे बलूचिस्तान और साबिक फाटा को मिले। जो इलाके माजी में पीछे रहे इन्हें कौमी धारे में लाना पॉलिसी है। याद रहे गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार सेनेटर सादिक संजरानी 48 वोट लेकर हासिल करके चेयरमैन सेनेट और मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी 54 वोट हासिल करके डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए, जबकि चेयरमैन सेनेट के लिए अपोजिशन उम्मीदवार सेनेटर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी 42 वोट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को 44 वोट लेकर शिकस्त हुई। ऐवान बाला के इजलास में सेनेट के 100 अरकान में से 98 अरकान ने अपने हक राय दही इस्तेमाल किया। एक रुकन इसहाक डार का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुअत्तल है, जबकि जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान गैर हाजिर रहे। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी गई। अथॉरिटी के क़याम का मकसद ड्रोन टेक्नोलॉजी का फ़रोग और इसको रेगुलेट करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी पुरअमन मकासद के लिए बरवकार लाना वक्त की ज़रूरत है। अथॉरिटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के फ़रोग में अहम किरदार अदा करे। सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन सिविल ड्रोन अथॉरिटी के सरबराह होंगे। अथॉरिटी के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी रेगुलेट करने लाइसेंस अजरा की अख्तियारात होंगे। अथॉरिटी ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ट्रेनिंग की जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देगा। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। चेयरमैन नैब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मरियम नवाज और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया है। नैब ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर हैं। मरियम नवाज जमानत पर रिहा होने के बाद मुसलसल रियासती इदारों पर हमला कर रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों पर हमला किया जा रहा है। मरियम नवाज रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में भी मसरूफ़ हैं। दरख्वास्त में नुक्ता उठाया गया कि मरियम नवाज को दस्तावेजात की तलब के लिए 10 जनवरी 2020 को नोटिस भिजवाए गए। इन्होंने जनवरी 2020 के नैब के नोटिस पर कोई तवज्जो न थी। मतलूबा रिकॉर्ड फराहम किया। दस्तावेजात फराहम न करने पर 11 अगस्त 2020 को मरियम नवाज को ज़ाती हैसियत में तलब किया। नैब की दरख्वास्त पर मौक़िफ़ अपनाया गया कि अगस्त 2020 में मरियम नवाज ने अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल किया और नैब ऑफिस पर हमला करवाया। लीगी कारकुनों ने पुलिस और नैब ऑफिस पर पथराव किया, जिसका मकसद इलादा से दर्ज किया गया। मरियम नवाज पेश न होने पर नैब ने तहकीकात में रुकावट डाल रही हैं। मरियम नवाज अवामी तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे गैर फ़ाल हो चुके हैं। लीगी रहनुमा शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि नैब मरियम नवाज की ज़ुबान बंदी का ख्वाहिशमंद है। मरियम नवाज को जिस केस में ज़मानत मिली इसका पटिशन में जिक्र ही नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी का कहना था कि नैब ने मरियम नवाज को डराने की कोशिश की। मरियम नवाज पर नैब के मफलूज करने का इल्ज़ाम लगाया गया। जब मरियम नवाज पेशी पर आ रही तो इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी को तोड़ा गया। शाहिद हक़ान अब्बासी का कहना था कि पुलिस वालों ने मरियम नवाज की गाड़ी पर हमला किया था। नैब की पटिशन ज़ुबान बंदी, डराने धमकाने की कोशिश है। जब दलील शहादत न मिले तो फिर इस किस्म की पटिशन की गई। कानूनी तारीख में ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती। अदालत पटिशन पर नैब को जुर्माना भी करे। पटिशन का मकसद अदालत का वक्त ज़ाय करने है। और शाहिद हक़ान अब्बासी का मज़ीद कहना था कि हमारी पूरी उम्मीद है कि नैब कर जाएगा। जिस तरह शीट में जुर्माना इस तरह नैब इस पटिशन में अदा करेगा। नैब आज सियासत करने पर मजबूर और सियासत का फ्रंटलाइन खिलाड़ी है। मुशर्रफ ने भी नैब के जरिए सियासत करने की कोशिश की थी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कामयाबी का क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को दे दिया। यकीन दिलाता हूँ सबको साथ लेकर पहले से ज़्यादा खिदमत करेंगे। पहले ऐसी खुशी हमने नहीं देखी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के दोहराने से खिताब। जाम कमाल ने नौमुंतखब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के एजाज़ में दोहराना दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डेप्यूटी चेयरमैन मिर्ज़ा आफरीदी, वफाकी वज़ीर रेलवे सेनेटर आज़म सवाती दोहराने में शरीक हुए। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सेनेटर भी दोहराने में शरीक हुए। इजलास के दौरान चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल समेत इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं और दीगर सेनेटर्स का मशकूर हों। कल का खुशी और जोश जज्बा दीद था। लोग एक एक वोट काउंट कर रहे थे। अपनी बात को जारी रखते हुए इन्होंने कहा कि पहले ऐसी खुशी हमने नहीं देखी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फतह का क्रेडिट जाता है। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में नाकामी के बाद PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का अपोजिशन जमातों के कायदीन से राब्ता। हुकूमती उम्मीदवार की कामयाबी को चैलेंज करने और हुकूमत के मुखालिफ लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर गौर किया गया।
ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نواز شریف اور آصف ولی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے بعد کی صورتحال پر غور کے بعد صادق سنجرانی کی کامیابی کے خلاف تمام متعلقہ فورم سے رجوع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں ناکامی کے بعد کی صورتحال پر غور اور لانگ مارچ کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی بیٹھک پیر کو اسلام آباد میں لگے گی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اجلاس کی صدارت پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی۔ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں شکست پر تمام جماعتیں اپنی اپنی رپورٹ پیش کریں گی۔ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے الیکشن 7 ووٹ کیسے مسترد ہوئے، قائدین کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ اجلاس میں ڈیپٹی چیئرمین کو کم ووٹ ملنے پر بھی جے یو آئی کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ اجلاس میں 26 مارچ کے لانگ مارچ کی حکمت عملی کو بھی حتمی شکل دی جائے گی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے ملک میں کورونا وبا سے متعلق پیدا ہوتی ہوئی خطرناک صورتحال کے بارے میں خبردار کر دیا۔ اپنے ایک بیان میں این سی او سی کے سربراہ اور وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں برطانیہ سے آیا ہوا وائرس زیادہ نمایاں ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ برطانیہ سے آیا ہوا وائرس نہ صرف تیزی سے پھیلتا ہے بلکہ اس سے اموات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ ملک میں کورونا کی نئی لہر کے بعد پنجاب میں اس کے اثرات واضح نمایاں ہیں۔ حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں کرونا وائرس کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر لاہور سمیت مختلف اضلاع میں دوبارہ سے سخت پابندیاں نافذ کرتے ہوئے تمام مارکیٹوں کو شام 6 بجے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے ایک بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب کے کچھ شہروں میں کرونا وائرس خصوصاً برطانوی قسم دوبارہ تشویشناک حد تک پھیل رہی ہے۔ ہیلتھ ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق جن اضلاع میں مثبت کیسز 5% سے زائد ہیں، وہاں ہم نے ہفتہ اور اتوار کے درمیانی رات سے اگلے 15 دن تک سخت ایس او پی لاگو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سردار عثمان بزدار نے مزید کہا کہ ان اضلاع میں تمام تعلیمی ادارے، پارکس، انڈور شادی ہال، مزارات، میلے، کھیلوں کی سرگرمیاں وغیرہ پر 15 دن کے لیے پابندی عائد ہوگی۔ اس کے علاوہ مارکیٹ شام 6 بجے بند کر دی جائیں گی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن ایس او پی پر بھی سختی سے عمل درآمد کے احکامات دیے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلی نوٹیفیکیشن محکمہ صحت جاری کرے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ تمام اقدامات آپ کے پیاروں کی قیمتی جانیں بچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ وائرس کا خطرناک پھیلاؤ روکے جا سکیں۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ میں نے 60 سال سے زائد عمر کے بزرگوں کی افراد کی ویکسینیشن کے عمل کو مزید تیز کرنے کی بھی ہدایت کی ہے تاکہ ان میں کورونا وائرس کے خلاف مدافعت پیدا ہو۔ اور خبر کورونا کی شامل کرتے چلیں، کورونا وائرس سے مزید 46 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 13,476 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,02,536 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,338 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 94,45,138 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42,499 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,69,296 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,720 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 46 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 13,476 ہو گئی۔ اور خبر عرب کے صحراؤں سے، سعودی عرب روزہ شریف میں ہر 10 دن بعد قالین تبدیل کیا گیا۔ کورونا وبا کے دوران مسجد نبوی میں 3 ماہ کے دوران 450 نئے قالین بچھائے گئے۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ زائرین کی صحت و سلامتی کے لیے سینیٹائزنگ کی کارروائی ہنگامی بنیادوں پر کرتی رہی ہے۔ نمازوں سے مسجد نبوی کی تمام مقامات خصوصاً روضہ شریف اور باب اسلام کی راہداری میں سماجی فاصلے کی پابندی کرائی گئی۔ 24 گھنٹے سینیٹائزنگ اور قالینوں کو معطر رکھنے کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نمازیوں اور زائرین کی صحت و سلامتی کے لیے روضہ شریف میں ہر 10 دن بعد قالین تبدیل کرنے کا اہتمام کیا گیا، جبکہ مسجد نبوی کی پرانی عمارت میں 450 نئے قالین بچھائے گئے۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے بتایا کہ روضہ شریف میں 19,930 اور باب الاسلام کی راہداری میں 3,453 لیٹر سینیٹائزر استعمال کیا گیا۔ عالمی منظرنامے سے خبر شامل کرتے چلیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان امن اور استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔
انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے مسلسل اس بات پر زور دیا کہ افغانستان میں کشیدگی کا حل فوجی طاقت سے نہیں بلکہ سیاسی طور پر مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ افغانستان میں پائیدار امن صرف افغان قیادت اور افغان امن عمل کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہی نہیں، اس کے لیے پاکستان نے امن اور بحالی کے عمل کے مکمل حمایت کی ہے۔ منیر اکرم نے یہ بات سلامتی کونسل میں کشیدگی اور غذائی تحفظ کے مابین لنک پر بحث میں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر بھوک اور فاقہ کشی کی بڑی وجوہات کشیدگی کی صورتحال اور غیر ملکی قبضے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو آگاہ کیا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے غیر قانونی قبضے سے شہری آبادی کا 3.5 بلین ڈالر کا بھاری معاشی نقصان پہنچا ہے۔ اب بھارتی فوج کے جارحانہ اور جابرانہ اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ سعودی عرب کی اتھارٹی برائے سول ایویشن نے سعودی عرب سے بین الاقوامی پروازوں کو 17 مئی سے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ تاہم جن ممالک میں کرونا وائرس کی صورتحال خراب ہے ان پر سفری پابندیاں برقرار رکھی جائیں گی۔ کورونا کے سبب گزشتہ سال مارچ کے 12 تاریخ کو سعودی حکام کی جانب سے پاکستان سمیت انڈیا، سری لنکا، فلپائن، یورپی یونین، افریقی ممالک کے سفر پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اور خبر شامل کرتے چلیں چونیا کے چھانگا مانگا جنگل سے، جہاں پر وائلڈ لائف پارک کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر جنگلی حیات اور صوبائی وزیر مواصلات نے خصوصی شرکت کی۔ وائلڈ لائف میں سفاری پارک کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا۔ چھانگا مانگا جنگل وائلڈ لائف میں سفاری پارک کی افتتاحی تقریب کے بعد صوبائی منسٹر جنگلی حیات شمشان بخاری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگلی حیات جنگل کا حسن ہے، جہاں جنگلی حیات کو جینے کا پورا حق ہے۔ جنگلی حیات انسانی دوست ہیں اور ہمارے پاس آئندہ نسلوں کی امانت ہے۔ چھانگا مانگا جنگل کا شمار دنیا کے بڑے جنگلوں میں ہوتا ہے، جو کہ پاکستان کی بہت بڑی پہچان ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چھانگا مانگا جنگل برصغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا اور ہاتھ سے لگایا جانے والا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ صوبائی وزراء نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز بھی کیا۔ اور خبر ہے فیروز والا سے، افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ٹک ٹاک کا جنون ایک اور نوجوان کی جان لے گیا۔ ٹک ٹاک بناتے ریل گاڑی سے ٹکرا گیا۔ امامیہ کالونی کا رہائشی نوجوان لاہور سے ناروال جانے والی تیز رفتار ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کی شناخت آصف کے نام سے ہوئی، جس کی عمر تقریباً 28 سال بتائی جا رہی ہے۔ چونیا میں دن دہاڑے ڈکیتی کی وارداتیں، نامعلوم 4 ڈکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 12 لاکھ مالیت کا مال مسروقہ لے اڑے۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج ہونے کے باوجود پولیس ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام ہے۔ چونیا کمال ماڈل سٹی کے رہائشی عبدالخالق نے پولیس تھانہ سٹی کو درخواست گزاری کی کہ اپنی فیملی کے ہمراہ گھر میں موجود تھا کہ سفید کرولا گاڑی پر موجود 4 نامعلوم افراد گھر میں گھس آئے اور زبردستی 8 کے قریب خواتین اور دیگر مردوں کو 2 ڈاکوؤں نے صحن میں یرغمال بنا کر گھر میں لوٹ مار شروع کر دی۔ ڈاکو 5 تولہ طلائی زیورات، لیپ ٹاپ، 1.5 لاکھ روپے نقدی، موبائل فون سمیت تقریباً 12 لاکھ مالیت کا مال مسروقہ لے کر افو چکر ہو گئے۔ ڈاکو 2 گھنٹے تک گھر میں لوٹ مار کرتے رہے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی، تاحال پولیس ڈاکوؤں کو گرفتار نہ کر سکی۔ عبدالخالق نے آئی جی پنجاب سے واقعے کا نوٹس لینے اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ اور خبر ہے ووٹ آباد سے، جہاں پر زیادتی کے واقعات تھم نہ سکے۔ ایک اور ہوا کی بیٹی جنسی درندگی کی بھیڑ چڑھ گئی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ ایک اور ہوا کی بیٹی کی عزت تار تار، فورٹ عباس کا نواحی گاؤں میں 2 اوباشوں نے رات کی تاریکی میں 15 سالہ بچی کو گھر میں اکیلی پا کر اٹھا لیا اور قریب حویلی میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ بچی کے ورثاء نے تھانہ فورٹ عباس میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ پنواکل میں ایک ہفتہ قبل افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مہران کالونی میں مسجد کی چھت سے تشدد اور زیادتی شدہ 14 سالہ آفاق واگو کی لاش ملی۔ آج ملزمان کے خلاف سول سوسائٹی، اساتذہ کرام، سیاسی اور سماجی تنظیموں اور شہریوں کی جانب سے غوثیہ پیٹرول پمپ سے ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی شرکا کے ہاتھوں میں پلے کارڈ تھے جس پر آفاق واگو کے خون کے ساتھ انصاف کیا جائے جیسے کلمات درج تھے۔ شرکا ریلی قاتلوں کے خلاف سخت نعرے بازی کرتے رہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ معاشرے میں انصاف نہ ملنے سے ایسے دلخراش واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ آفاق واگو کے قتل انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ شہید آفاق واگو کے قتل میں ملوث دیگر ملزمان اور ان کے سہولت کاروں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ان کو سرعام پھانسی دی جائے۔ نواب شاہ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کا مقامی ہوٹل میں میٹنگ میں میزبان محمد لقمان بگیو نے جبکہ صدارت صوبائی صدر بخش علی چاچڑ نے کی۔ اس موقع پر ایپکا کے رہنماؤں نے اپنے خطاب میں کہا کہ مختلف سرکاری محکموں میں کام کرنے والے ملازمین کے جائز مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے۔ ملازمین کو نہ رزق الاؤنس دیا جا رہا ہے اور نہ ہی
ایگریڈیشن اور پروموشن، ہیلتھ الاؤنس، ہاؤس الاؤنس سمیت دیگر مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے جائز مطالبات نہ مانے گئے تو ملکی احتجاج کیا جائے گا۔ عمرکوٹ میں ہندو برادری کا سب سے بڑا اور رنگا رنگ میلہ مذہبی میلہ مندر پر 2 روز جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گیا، جس میں ملک بھر سے ہندوؤں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ عمرکوٹ سے 2 کلومیٹر پر واقع تاریخی قدیم شیو ماں دیو مندر پر لگنے والے میلے کے 2 روز بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ ملک بھر سے ہندو برادری کی کثیر تعداد اپنے دلوں میں مرادیں لیے یہاں آئی۔ یاتریوں کے لیے یہاں ہندو پنچایت کی جانب سے کھانے پینے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ شیو مندر پر لگنے والے نے اس قدیم تاریخی میلے کے موقع پر شریک پی ٹی آئی کے اقلیتی ایم این اے لال مالہی کا کہنا تھا کہ یہاں ہم اپنی مذہبی رسومات مکمل آزادی سے مناتے ہیں۔ 2 روز تک جاری رہنے والے اس میلے میں بچوں اور خواتین کے لیے خریداری کے اسٹال لگائے گئے تھے، جبکہ عمرکوٹ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ نوابشاہ میں تیز رفتار ٹینکر کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 22 سالہ عرفان کے نام سے ہوئی، جس کا تعلق نواب شاہ سے بتایا جاتا ہے۔ جاں بحق نوجوان کی لاش کو پولیس نے نواب شاہ پی ایم سی اسپتال منتقل کر دیا، جس کے بعد لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کی جائے گی، جبکہ پولیس نے ٹینکر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ اور آخر میں خبر شامل کرتے چلیں، شہدائے مرغزائی کبڈی ٹورنامنٹ 2021 کا فائنل میچ مرغزائی گاؤں ضلع سبی میں کبڈی ایسوسی ایشن سبی کے زیر اہتمام کھیلا گیا، جس کے چیف گیسٹ ACSC ارسلان زاہد تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں سبی سے زاہد ہاشم کی یہ رپورٹ۔ شہدائے مرغزانی کبڈی ٹورنامنٹ 2021 کا فائنل میچ مرغزانی گاؤں ضلع سبی میں خان خدائے داد خان مرغزانی ورسز سلطانیہ کلب حاجی شہر کے درمیان کبڈی ایسوسی ایشن سبی کے زیر اہتمام کھلایا گیا، کہ چیف گیسٹ ASP سبی ارسلان زاہد، ٹورنامنٹ سرپرست میر اسد خان مرغزانی، آرگنائزر بانی کبڈی ایسوسی ایشن سبی قادر بخش لونی تھے۔ چیف گیسٹ ASP سبی ارسلان زاہد نے کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور گروپ فوٹو بھی کھچوایا۔ دونوں ٹیموں نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا، جسے شائقین نے بہت سراہا۔ خان خدائے داد خان مرغزانی کی ٹیم نے میچ میں فتح حاصل کی اور ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کیا۔ آخر میں شہداؤں کے لیے دعا کی اور کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اچھی کوریج کرنے پر نیشنل میڈیا سیل کے صدر اور GNN کے نمائندہ زاہد ہاشم کو انعام دیا۔ ساتھ ساتھ GNN کے کیمرامین شاہد بشیر، نیشنل میڈیا سیل کے نائب صدر شوکت سولنگی کو بھی انعامات سے نوازا۔ بانی کبڈی ایسوسی ایشن سبی قادر بخش لونی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہترین ٹورنامنٹ سبی کی 5 ٹیموں نے حصہ لیا۔ میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہار جیت ایک حصہ ہے، خاص کر کے ہماری مہمان ٹیم سلطانیہ کلب حاجی شہر اور ان کے کوچ سیکٹری استاد روشن، ان کا ہمارے ساتھ بھرپور تعاون رہا ہے، اس کے لیے بھی تالیاں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ العظیم ساری ٹیموں سے میری گزارش ہے کہ اپنی تیاری کریں، جلد 1 2 ٹورنامنٹس اور کرائے جائیں گے۔ کیمرامین شاہد بشیر کے ساتھ زاہد ہاشم، GNN نیوز سبی۔ رپورٹ آپ نے دیکھی JNN بلیٹن سے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔